मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हमने स्टार्टिंग लेनी है मालिकी यौमिद्दीन के बाद, जो अल्लाह करीम का रिस्पॉन्स है अपने बंदे की तरफ, उस टेक्स्ट के साथ। तो जब अल्लाह ताला का बंदा कहता है वाइज़ा क़ाला मालिकी यौमिद्दीन, तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है क़ाला मज्जदनी आब्दी। अब मज्जदनी आब्दी का क्या मतलब है? जैसे कि हमने देखा कि पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद क्या रिस्पॉन्स आया, हमदनी अब्दी। और रहमान रहीम के बाद रिस्पॉन्स आया अस्ना अलैया अब्दी। अब उसके बाद मालिकी यौमिद्दीन के बाद रिस्पॉन्स आया मज्जदनी अब्दी। सबसे पहले हम मीनिंग्स को समझेंगे कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ निकला है, ताकि हमें अच्छे तरीके से रूट लेवल पर इन चीज़ों की समझ आए। जो हमारे पास ये मज्जदा का वर्ड है, ये बेसिकली निकला है तमजीद से, कम्स फ्रॉम तमजीद। अब तमजीद का क्या मतलब है? तमजीद का मीनिंग है टू ग्लोरीफाई। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं क़ाल मज्जदनी अब्दी, तो उसमें हमारे पास जो ट्रांसलेशन आती है इस फ्रेज़ की वो क्या है कि माई स्लेव हैज़ glorified me। ये इस पूरी फ्रेज़ की ट्रांसलेशन है। अब ग्लोरिफिकेशन का क्या मतलब है? ये तो हमने देख लिया कि मज्जदा का मीनिंग है, ये मज्जदा जिस वर्ड से निकला है वो है तमजीद, और तमजीद का बेसिकली मीनिंग क्या है? टू ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई करना। अब ग्लोरीफाई के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने समझ लिया कि ग्लोरिफिकेशन का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे बंदे ने मुझे ग्लोरीफाई किया है, ठीक है। अब ग्लोरिफिकेशन का मतलब बेसिकली होता है टू सेपरेट समथिंग from everything else, कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से सेपरेट कर दिया जाए। तो अगर हम इस हिसाब से इस मीनिंग के अकॉर्डिंग ग्लोरिफिकेशन को देखें, तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि माई स्लेव ग्लोरीफाइज मी, तो यहाँ पर मीनिंग ये बनता है कि ही सेपरेटेड मी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई क्रिएशन। अभी यहाँ पर इन मीनिंग से शायद आप लोगों को इतना जो एम्फसिस है वो फ़ील ना हो रहा हो कि आखिर तमजीद या फिर मज्जदनी में वो आखिर कौन सी फीलिंग है जो कन्वे हो रही है क़ाल मज्जदनी अब्दी में। जैसे हमने देखा इसना अस्ना अलैया अब्दी, हमदनी अब्दी, तो मज्जदनी अब्दी के अंदर वो कौन सी फीलिंग है? मज्जदा में हमने देखा है कि ये वर्ड निकला है तमजीद से, जिसका मतलब है टू ग्लोरीफाई, किसी को ग्लोरीफाई करना। और ग्लोरिफिकेशन का मीनिंग क्या है? टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। और जब अल्लाह ताला ये कहते हैं क़ाल मज्जदनी अब्दी, इसका मतलब क्या है कि माई स्लेव सेपरेटेड मी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई क्रिएशन, कि मेरे बंदे ने मुझे बाकी की पूरी मखलूक़ात से जो मैंने पैदा की हैं, जिनको मैंने क्रिएट किया है,
ان سب سے سیپریٹ کر دیے. اب یہاں پر میں ایک چیز لکھنا چاہتی ہوں, ٹو رائز above everything and anything. ٹھیک ہے. اب کچھ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آتا ہے کہ قال مجدنی عبدی, تو وہاں پر یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کچھ روایات کے اندر ہے کہ قال فوض علی عبدی. فوضہ ایک ورڈ ہے, جیسے کہ مجدہ ورڈ ہے, اسی طریقے سے فوضہ ورڈ نکلا ہے تفوید سے. کس ورڈ سے؟ تفوید سے. میں یہاں پر یہ لکھ دیتی ہوں. اب اس تفوید ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ تفوید ورڈ کا بیسیکلی میننگ ہے ٹو سرنڈر. کہ آپ نے کیا کیا ہے, کسی چیز کو ہینڈ اوور کر دی ہے کسی کو, ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے سرنڈر کر دیا, سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو. ایک یہ میننگ ہے. اب اس میننگ کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا پیغام ہے کہ میرا بندہ ہی ریئلائزڈ ہی از at my mercy. اب ان فریزز کا میننگ کیا ہے, میں ذرا آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے سمجھاتی ہوں. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین, تو مالکی کے اندر بیسیکلی جو میننگز تھے ان کو ذرا ریکال کریں. مالکی نکلا تھا ورڈ ملک سے. ملک کا کیا مطلب تھا؟ اونرشپ. اور ہم نے دیکھا کہ مالکی اور ملکی اس کے اندر کیا آتا ہے, بادشاہت بھی آ جاتی ہے, ملکیت بھی آ جاتی ہے. اب بادشاہت کیا ہے؟ بڑی سلطنت, یعنی پوری کائنات کی سلطنت کا اختیار جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اس کے بعد جو ملکیت ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی, ایک ذرے کی بھی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یوم, دن, وقت کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور یوم جزا, دا ڈے آف ریٹریبیوشن, دا ڈے آف ری پیمنٹ, وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور کون جج کرے گا ہمیں؟ کون ہمیں اپنی کورٹ میں کھڑا کرے گا؟ کون ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا؟ ہم کس کے آگے اکاؤنٹیبل ہیں؟ وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اب اس سے پہلے آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے. بات کی جاتی ہے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمد للہ رب العالمین. پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے الرحمن الرحیم. اگر ہم صرف پہلی ان دو آیات کے بارے میں بات کریں نا, اور مالک یوم الدین کو لمحے بھر کے لیے نہ بھلا دیں, ٹھیک ہے. اب حمد میں جب آپ نے دیکھا ہے تو حمد کا کیا مطلب ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اپنے لیے, اور مکمل تعریف, all praise and gratitude is just belong to Allah, ٹھیک ہے, only belongs to Allah. اب یہ بات آ گئی. only کا میننگ یہاں پر یہ نہیں ہے. only کا میننگ جب عربک میں کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں سینٹنسز کے, وہ سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پھر only کا میننگ آتا ہے. لیکن ہم نے یہ اپنے دماغ میں کر لینا ہے کہ بیسیکلی جو پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ ہے وہ کس سے بلانگ کرتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے بلانگ کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی؟
حمد کے اندر دیکھیں ہمیں کیا میننگ ملتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں جتنی بھی پروگریس ملتی ہے، ہم جتنے بھی کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، یا ہمیں کسی سے بھی کوئی بینیفٹ ملتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی کڑی جو ہے وہ جا کے کس کی ذات سے جڑتی ہے؟ اللہ کی ذات سے جڑتی ہے۔ آن سٹیج تو پرفارمنس ہماری ہوتی ہے، پر بیک سٹیج، بیک اینڈ پر ہمیں سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہوتی ہے۔ ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سبب، ایک وسیلہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بینیفٹ پہنچا رہا ہے، ہمارے کسی نفع میں وہ کام آ رہا ہے، بٹ بیک اینڈ پہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آن بیک گراؤنڈ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کیا کر رہی ہے؟ ایک فلو میں، ایک اسٹرکچرل فارم میں، ایک آرگنائزڈ فارم میں اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور کسی سے ہمیں نفع نہیں پہنچ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، کسی سے ہمیں شر نہیں پہنچ سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور مشیت کا اور نصرت کا قانون جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ کی نصرت کب ملتی ہے اور مشیت کب ملتی ہے۔ باقی جب حمد کی بات آئی، ہم نے یہ انالائز کر لیا کہ ہماری اس دنیا کی کامیابی، ناکامی، کچھ بھی ہے، سب کچھ کس سے بلانگ کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے کر رہا ہے۔ ہم آن سٹیج پرفارم کر کے پروگریس لے لیتے ہیں، ہم جو ہے یہ تعریف لوگوں کی سمیٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا یا ہم کسی قابل تھے، بٹ بیسیکلی ہم کسی قابل نہیں ہوتے۔ بیک اینڈ پہ ہمیں جو ذات سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، سارا کمال اس ذات کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آن سٹیج کر دیتے ہیں، ہماری پرفارمنس کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہمیں وہ کریڈٹ مل جاتا ہے، بٹ بیسیکلی وہ کریڈٹ ہم ڈیزرو نہیں کرتے۔ وہ کریڈٹ بیسیکلی کس کی ذات سے جڑا ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے جڑا ہے، کیونکہ ہم تو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم تو ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ اگر اللہ ابھی یہ حکم نازل کر دیں کہ ہم اب پانی نہیں پی سکتے، تو پانی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اگر اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے حلق سے ایک نوالا نیچے نہ اترے تو وہ نہیں اترے گا۔ میرے جاننے والوں میں ایک لیڈی ہیں بیسیکلی، تو ان کو کچھ عرصے پہلے کچھ پرابلم ہوا، جس کی وجہ سے ان کا ایک آپریشن ہوا، جس کے بعد وہ کوئی بھی جو سالڈ فارم میں فوڈ کنزیوم نہیں کر سکتی، ان کو لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ فوڈ لینا ہوتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں، ان کو سال گزر چکے ہیں۔ اب ہمارا کتنا دل کرتا ہے کہ ہم یہ چکن یا پھر روٹی یا پھر اس طرح کی سالڈ فارم میں جو چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی سخت، ہم ان کو کنزیوم کریں، ہم ان کو کھائیں، ہم ان کا مزہ لیں، ہوتا ہے نا؟ لیکن وہ لیڈی وہ بالکل لیکوڈ فارم میں چیز لے سکتی ہیں، ادروائز وہ نہیں لے سکتی۔ اگر وہ کوئی ہارڈ فارم میں چیز لیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ چیز ان کے نقصان کا باعث بن جائے گی، ان کی موت کا باعث بن جائے گی۔ اب یہ حکم ہے اللہ کا، اب وہ نہیں اترنی چیز نیچے، اور نہیں اس چیز نے فائدہ پہنچانا، جبکہ آدھی زندگی وہ چیز فائدہ پہنچا چکی۔ اب انسان ہے، خود ہی کھانا ہے، اپنا ہی جسم ہے، بٹ قادر نہیں ہے اپنے جسم کے اوپر، اپنی کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہے۔ تو حمد کس سے بلانگ کر رہی ہے؟ اللہ کی ذات سے بلانگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد حمد کے اندر تعریف اور شکر آتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی ذات سے بلانگ کر رہی ہیں۔ پھر اب آگے نیکسٹ ٹائم رب العالمین کے اوپر، رب کے اندر ہم نے دیکھا تھا میننگز کیا تھے؟ دا پروٹیکٹر، دا کریٹر، دا سسٹینر، دا مینٹینر، دا پرووائڈر، دا پروٹیکٹر، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے میننگز ہمارے کس کے اندر تھے؟ رب کے اندر۔ اب ہمیں پتہ ہے ہی از مائی کریٹر، ہی از مائی سسٹینر، ہی از مائی مینٹینر، ہی از مائی پرووائڈر، ہی از مائی گائیڈر، ہی از مائی پروٹیکٹر۔ اب یہ ساری چیزیں کس سے جڑ رہی ہیں؟ اللہ کی ذات سے جڑ رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ نہ کرے، میں پروٹیکٹ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ اللہ مجھے گائیڈ نہ کرے تو میں ایک راستہ چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رزق پرووائڈ نہ کریں تو میں تو رزق کے اوپر کوئی بھی جو ہے اختیار نہیں رکھتی، مجھے رزق نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری باڈی کو یا میرے افیئرس کو مینٹین نہ کریں تو اللہ تعالیٰ میرے معاملات کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر میں اپنے کسی بھی معاملے کو سیدھا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے کریٹ نہ کرتے تو میں ایک نطفے سے اس پورے جسم تک بالکل بھی تبدیل نہ ہو سکتی، اور میرے اندر یہ روح بالکل بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے سسٹین نہ کریں تو میں سٹیبل ہی نہیں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرے پاس کوئی اختیار رہ گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کے اوپر مجھے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کے بعد میں ایک مضبوطی کے ساتھ، ایک پراؤڈ فیلنگز کے ساتھ، ایک فخر کی اور تکبر کی فیلنگز کے ساتھ کھڑی بھی ہو سکتی ہوں؟ کیا کچھ ایسا رہ گیا؟ اور یہ جسٹ میرے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس لیے بات بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آئے۔ تو رب العالمین کے اندر اللہ نے مجھے کیا سمجھایا؟ آئی ایم یور کریٹر، آئی ایم یور سسٹینر، آئی ایم یور مینٹینر،
آئی ایم یور پرووائڈر، آئی ایم یور گائیڈر اینڈ آئی ایم یور پروٹیکٹر. تم کچھ نہیں کر سکتے ہو میرے بغیر. اور حمد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سمجھایا ہے کہ جو بھی پروگرس تمہیں ملی ہے، جو بھی کریڈٹس تمہیں مل رہے ہیں نا، وہ بیسیکلی بیک اینڈ پہ کس سے جا کے چیز جڑتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے جڑتی ہے. اس کے بعد رحمان کے اوپر آئیں. اب رب کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنی دوسری ڈسکرپشن دی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو لفظ الجلالہ ورڈ اللہ آ رہا ہے، اس کے بعد رب العالمین ہمارے پاس پہلی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، دا لارڈ آف دا ورلڈس. اس کے بعد الرحمن، ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ. یہ بیسیکلی ہے اس کا میننگ، ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ. تو اب اللہ تعالیٰ نے رب کے یہ سارے میننگز بتانے کے بعد اگر آگے اپنے آپ کو ایز اے رحمان، ایز اے رحیم انٹروڈیوس نہ کروایا ہوتا، اور ایز اے اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ یہاں پر اگر اپنے نام لکھ دیے ہوتے الجبار، القہار، المتکبر، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے. ان میں سے کوئی بھی دیکھ لیں کہ الجبار نام ہوتا، القہار نام ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کسی چیز کے قابل نہیں ہو، آپ کی جو ڈور ہے، آپ کی جو رسی ہے وہ ٹوٹلی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ الجبار ہے، القہار ہے، اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ انسائڈ کیا فیلنگز ہوں گی آپ کی؟ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، وہ نام، وہ کریکٹرسٹکس ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی کس صفت کو بیان کیا، یہاں پہ کس صفت کو انٹروڈیوس کروایا؟ اپنا انٹروڈکشن اللہ نے کیا دیا ہے؟ ایز اے رب اللہ نے آپ کو اپنا انٹروڈکشن کیا دیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ. رحیم کا کیا مطلب ہے؟ کانسٹنٹلی لونگ اینڈ کیئرنگ. کانسٹنٹلی اس کا لو ہے، کانسٹنٹلی وہ آپ کی کیئر کرتا ہے. اور یہ جو رب کے اندر آپ کو کریٹر، سسٹینر، مینٹینر، پرووائڈر، گائیڈر، پروٹیکٹر، یہ سب ملتے ہیں، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ آپ سے ایکسٹریملی لو کرتا ہے اور آپ کی ایکسٹریملی کیئر کرتا ہے. اور اب اگر کسی وجہ سے آپ اس کی ایکسٹریم لو اینڈ کیئر کو کھو بھی دیتے ہیں نا، تو پھر بھی رحیم موجود ہے، وہ کانسٹنٹلی آپ کی کیئر بھی کرتا ہے اور آپ سے محبت بھی کرتا ہے. یہ اللہ کی ڈسکرپشن تھی اس آگے. اب یہاں تک کی کہانی سمجھ میں آ گئی ہے. اب جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میری ڈور، میرا پورا اختیار، میری پوری زندگی، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ جو بھی معاملات ہونے ہیں اور میری اس زندگی میں یا میری اگلی زندگی میں، وہ پوری کی پوری رسی، وہ پوری کی پوری ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، ایکسٹریملی لونگ اینڈ کیئرنگ. یہ امیج گیا نا مائنڈ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ، یہ فطرت کی صورت ہے، فطرت کی صورت کے یہ انسان کی فطرت کے اوپر آئی ہے. اس میں انسان کو شرک کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اس میں انسان کو اس کی فطرت کے اوپر ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس کی فطرت میں اس کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، بیسیکلی وہ بتائی جا رہی ہے. اب فطرت کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی وہ بتا دی گئی. اب اس کے بعد آیت آتی ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں اب بندے نے اس میں انٹروڈکشن کیا دیکھا کہ وہ آنر ہے. یہ پتہ چل گیا تھا کہ اونرشپ ساری کی ساری رب العالمین سے، یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس اونرشپ کو ہمارے دماغ میں ایک خوف، ایک دبدبا، ایک ڈر، ایک ایسی کیفیت نہ آ جاتی جس سے کہ ہم پرفارمنس دینے کے قابل ہی نہ رہتے. اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کو کے ورڈز کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ خوف اور ڈر کے اندر ایک بیلنس رکھنے کے لیے. کیونکہ ایک بچہ، ظاہری سی اگزامپل ہے، اگر ایک بچہ ماں باپ کا بہت زیادہ لاڈلا ہو، اکلوتا ہو، اس کو ماں باپ اس کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو سپوائل کر دیتے ہیں. وہ بچہ پھر نہ ان کی بات سنتا ہے، نہ ان کی قدر کرتا ہے، نہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. اور خاص طور پہ اگر کسی جگہ پر اس کی اپنی لائف میں ڈاؤن فال آ جائے تو اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہمت کر کے کھڑا ہو سکے. یہی بات ہے. اور دوسری جانب ماں باپ، اگر ان کا بچہ اکلوتا بھی ہے بٹ وہ اپنے بچے کو صبر کرنا، تحمل کرنا، درگزر کرنا سکھاتے ہیں، شیئرنگ سکھاتے ہیں، کیئرنگ کا بیہیویئر سکھاتے ہیں، تو اس بچے میں ایک ڈیفرنس ہوگا. اس بچے کی زندگی میں اگر ڈاؤن فال بھی آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہمت ہوگی حوصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کی. ایسا ہی ہے. یہی خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فطرت کی زبان کے اوپر قائم رکھا ہے. الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کا انٹروڈکشن ہے. اب مالک یوم الدین تک انسان اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ ہی از نتھنگ.
ہی کین ڈو نتھنگ. کیا میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں کہ میں اگلے مومنٹ میں سانس لوں تو میں تو یہ چاہت بھی اپنی پوری نہیں کر سکتی اس کے اذن کے بغیر. اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں چاہوں کہ میں پانی پی لوں تو میں تو اس کے اذن کے بغیر وہ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتی. اگر میں چاہوں کہ مجھے باہر جانا ہے اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اگر اللہ میرے قدم کو چلنا الاؤ نہیں کرے گا تو میں تو چل بھی نہیں سکتی ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی شر میں مبتلا کرنا چاہے تو میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس نفع کو مجھ سے روک لیتے ہیں، اگر میں چاہتی ہوں اس نفع کو لینا، لیٹس سپوز اللہ اس نفع کو مجھ سے روک لیں تو میرے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں وہ نفع لے لوں. سورۃ الفاتحہ کی خوبصورتی کو سمجھ پا رہے ہیں اس وقت کہ پھر جب اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد مالکی یوم الدین تک آتے ہیں تو مالکی یوم الدین از بیسیکلی دا کنکلوژن ہے یہ کہ اب بندے کو وہ انٹروڈکشن دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب بندہ مالکی یوم الدین کے کنکلوژن تک پہنچ چکا ہے کہ ہی از نتھنگ اینڈ ہی کین ڈو نتھنگ. اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. اگر اس کا اذن نہیں ہے تو میں اپنی ایک انگلی بھی نیچے سے اوپر نہیں کر سکتی، ہلا بھی نہیں سکتی. جتنے لوگوں کو پیرالیسس کا اٹیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ اس والد سے دوبارہ ریکور نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم نہ ہو تو اس کے بعد وہ ہل نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. اب جو ایک سائنٹسٹ تھا، اس کا اب مجھے نام نہیں یاد رہا، لیکن اس کو ایک بیماری ہوئی تھی. ایک فیمس سائنٹسٹ ہے اور اس کو کیا ہوا تھا کہ اس کا پورا اس کو ایک جینیٹک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا پورا جو باڈی تھی وہ پیرالائزڈ ہو گئی تھی اور اس کی صرف آنکھوں کے اندر جو پلکیں تھیں نا، ان پلکوں میں سے بھی کچھ پلکیں جسٹ بلنک کر سکتی تھیں اور کچھ بھی نہیں. جسٹ وہ پلک ہل سکتی تھی، باقی اور اس کی پوری باڈی ایک لاش تھی. اور اس سائنٹسٹ کی جو ریسرچ تھی وہ بلیک ہول کے اوپر تھی. ابھی مجھے نام واقعی میں اس کا یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک عرصہ دراز اس سائنٹسٹ کو ایک ویل چیئر پرووائڈ کی گئی اور ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی باڈی، اس کے برین کے اندر جو میسیجز تھے ان کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک وائس پرووائڈ کر دی جاتی تھی جس کے ذریعے کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ وہ کرتا تھا اور لوگ اس کے ساتھ کرتے تھے. اور جو بک وہ لکھنا چاہتا تھا، اس بک کو لکھنے کے لیے اس کی وائف نے بیسیکلی اس کی مدد کی تھی کہ ایچ لیٹر، وہ ہر لیٹر اس کے سامنے لے کر آتی تھی اور وہ جب اپنی پلک ہلاتا تھا جس لیٹر کے اوپر، یعنی کہ یہ لیٹر وہ اس ورڈ کے اندر پٹ کرنا چاہتا ہے. ان ورڈز کی کریشن کے لیے بھی، ان ورڈز کو پورا کرنے کے لیے بھی اس وائف نے کتنی محنت کی ہوگی اس ورڈ کو کمپائل کرنے میں، اس پوری بک کو کمپائل کرنے میں. دیکھیں کہ ایک ایک ورڈ اس پلک کی حرکت سے اس نے وہ جمع کیا ہوگا اور پھر جا کے اس نے وہ بک مکمل کروائی. اور وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا جس کی اتنی بڑی ریسرچ تھی، ریسرچ مکمل ہونے کے بعد جب اس کا فروٹ لینے کا ٹائم تھا نا، اس کو اس وقت وہ پیرالیسس کا اٹیک ہوا اور وہ نہیں کر پایا. لیکن اللہ کا اذن تھا کہ یہ والا کام اس کا آگے پہنچ جائے تو وہ اس کی پلک کے حرکت سے بھی آگے پہنچا. اور جو وہ نہیں کر سکتا تھا، جس چیز کے لیے اس کو الاؤ نہیں کرنا تھا اللہ نے، وہ نہیں کر پایا. اچھا بھلا قابل، اچھا دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پایا. تو نتیجہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، ہی از دی آنر، انت الملک، انت الملک. اور رات کے وقت جو صدا لگتی ہے وہ کیا ہے؟ انا الملک. اور اس کے بعد آپ دیکھیں رسپانس کیا ہے؟ قال مجدنی عبدی. مجدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ مائی سلیو گلوریفائڈ می. گلوریفائڈ می کا کیا مطلب ہے؟ کہ ریسٹ آف دی کریشن سے سپریٹ کر دیا ہے آپ نے. آپ سمجھ چکے ہو کہ آئی کین ڈو نتھنگ، یو کین ڈو نتھنگ. آپ کسی قابل نہیں ہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں. اذن صرف کس کا ہے؟ ملک کا ہے، الملک کا ہے. آپ نے سپریٹ کر دیا اللہ کی ذات کو. آپ نے سارے شرک، ساری کہانیاں، سب باتیں سب ختم کر دیں. آپ اس بات کے نتیجے تک پہنچ گئے کہ مالک یوم الدین. اور اس کے بعد اللہ نے کہا قال مجدنی عبدی. اور دوسری روایت کے مطابق آتا ہے قال فوض علی عبدی. فوض نکلا ہے تفوید ورڈ سے. تفوید کا کیا مطلب ہے؟ ٹو ہینڈ اوور سم تھنگ ٹو سم ون. کہ آپ کی زندگی کے جو بھی معاملات تھے، جو بھی پریشانیاں تھیں، کچھ بھی تھا،
آپ نے پوری کی پوری چیزیں لی, آپ نے ہینڈ اوور کر دیا کسی کو. لیٹ سپوز کہ آپ کو کوئی پرابلم چل رہی ہے, آپ کو لگا کہ میں اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہوں, تو آپ کیا کریں گے, آپ میرے پاس آئیں گے اور آپ اپنی وہ پرابلم میرے سامنے پوری کی پوری ایکسپلین کریں گے, اینڈ دین اس وقت آپ کو ایک ریلیف فیل ہوگا. کیوں ریلیف فیل ہوگا؟ کیونکہ وہ ریلیف اس لیے فیل ہوگا, آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنی پرابلم کو ایک ایسے پرسن کو ہینڈ اوور کر دی ہے جو اس کو سالو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے. تو جب میں اس کو سالو کر دوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کو ریلیف مل جائے گا, ایک سیکنڈ ریلیف بھی مل جائے گا. فرسٹ ریلیف جسٹ آپ کو اس وقت مل جائے گا جب آپ مجھے وہ ہینڈ اوور کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کمپلیٹلی کیا کریں گے, سرنڈر کر دیں گے کہ ہاں یہ میری مشکل ہے اور اس کو آپ ہی حل کر سکتی ہیں, تو وہ ہو جائے گا, وہ ریلیف آپ کو مل گیا. اب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ کس نتیجے پر پہنچے ہو, مالک یوم الدین انت الملک, اور یہ نتیجہ ہم نے اخذ کر لیا, ہمیں پتہ چل گیا, اس کنکلوژن تک ہم پہنچ گئے کہ کوئی بھی انسان کسی چیز پر قادر نہیں ہے, نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے, نہ ہی مجھے کوئی شر پہنچا سکتا ہے اگر اس کا حکم نہیں. اگر اس نے مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے تو کوئی مجھے ایک ذرا سی خراش بھی نہیں پہنچا سکتا, اور اگر اس کا حکم ہے کہ مجھے کوئی بھاری نقصان پہنچے تو میں چاہے اپنے آپ کو 7 پردوں میں یا 7 تہوں میں بھی رکھ لوں نا, تو بھی مجھے وہ نقصان پہنچ کر رہے گا, کیونکہ یہ اس کا اذن ہے. اور اگر اس کا حکم ہے کہ میں نے یہ چیز استعمال کرنی ہے, یہ کھانی ہے, یہ یہاں سے مجھے ملنی ہے, تو یہ مجھے ملے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے میرے سے. اور جب آپ کی زندگی کے معاملات بھی, آپ کتنے دروازوں تک جاتے ہو, یہ میرا حل کر دیں, یہ میرا مسئلہ ہے, یا پھر آپ مجھے اس میں ہیلپ کر دیں یا وہ کر دیں. ٹھیک ہے, ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں, ہمیں ان پر ریلائے نہیں کرنا. یہ جو ہے نا کہ یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. اسباب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہی ہیں. یہ وہ حساب ہے کہ جیسے ایک بس ہے نا یا ایک ٹرک, تو ٹرک کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں آپ کو جو مٹیریل ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ بجائے اس کے کہ یہ کہ جو آپ کو وہ ٹرانسپورٹ کروا رہا ہے اس کے اوپر ریلائی کریں, آپ اگر اس ٹرک کے اوپر ریلائی کرنے لگ جائیں تو اس کے پیچھے کس کی بے وقوفی ہے؟ اس کے پیچھے تو پھر انسان کی بے وقوفی ہے نا. اور اگر وہ اس ٹرک کے پیچھے لگ کے, پیچھے جو ٹرانسپورٹ کرنے والا ہے جس نے آپ کو وہ فائدہ پہنچایا, جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا, آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ غفلت میں پڑ جائیں, آپ ناشکری کر دیں, آپ نافرمانیاں کریں, تو پھر اس میں پھر کس کا قصور؟ تو جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں نا, تو سرنڈر کیا ہے؟ عاجزی, عاجز, آپ عاجز ہو جاتے ہو اللہ کے سامنے. آپ یہ قبول کر لیتے ہو کہ اللہ میں عاجز ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میرا اختیار, میری ڈور آپ کے ہاتھ میں, اور آپ جس جانب چاہیں گے مجھے لے جائیں گے. یہ بیسیکلی میننگ ہے قال مجدنی عبدی. اور مالک یوم الدین میں ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ he realized that he is at my mercy. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں قال مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ میری رحمت کے اوپر اس کا جو ہے نا پورا دار و مدار ہے. اگر میری رحمت ہوگی, اگر میری رحمت اس کے شامل حال ہے تو ہی سب کچھ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کنکلوژن کے بعد پھر کیا آیت ہے ذرا دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس آیت کی بھی بیوٹی کیا ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. مجھے امید ہے کہ شروع میں تو آپ لوگوں کو گلوریفیکیشن کا یہ میننگ اتنا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, لیکن اس پوری ایکسپلینیشن کے بعد جو پچھلی آیات کے ساتھ کڑیاں جوڑ کر سمجھائی ہے آپ کو, اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گلوریفیکیشن کا میننگ کیا ہے. کیونکہ اب آپ کے دماغ کے اندر یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا اختیار نہ آپ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے, اور نہ ہی کسی اور کا اختیار بھی اس کے پاس ہے, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ہی از دی اونر, ہی از دی اونر, انت الملک. تو جب دعائیں بھی کریں نا تو انت الملک سے پکارا کریں, انت الرحمن, انت الرحیم, انت الملک, انت اللہ. تو اس طرح سے دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہیں, آپ کو ایک فیلنگ بھی ملے گی اس سے. تو یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں اپنا, اور اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.